वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ईद मिलादुन्नबी है आज, पूरी मुसलमान कौम को मुबारकबाद। और आज़ा सल्लम की जो ज़ात अक़दस है, उन्होंने जनरेशन्स को इंस्पायर किया। मैं हैरान होता हूं जब उनकी लीडरशिप के औसाफ पढ़ता हूं। उन्होंने नया इंसान बना दिया। एक अरब सोसाइटी, जहालत पर मबनी सोसाइटी, वहाँ से कितने बड़े बड़े नाम उन्होंने पैदा किए। मतलब मैं एक दो का नाम लूँगा तो बाकी को ज़्यादती हो जाएगी, लेकिन एक से एक आप उठा के देखें। जो इंसाफ माशरे में कायम किया, जो मेरिट वसल्लम की ज़ात ने कायम किया, और उनकी इंस्पिरेशन सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मगरबी फ़िलासफ़र्स, मगरबी साइंसदान, वो भी शशो पंज में हैं कि अरब जैसी सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी में कोई एक ऐसी हस्ती इंसानी हैयत के अंदर आ सकती है जिसने अपनी मोहब्बत से, जिसने अपनी सिला रहमी से, जिसने अपनी लीडरशिप अदल से, अपने नफ्स से इंसानों की तकदीरों को, इंसानों की औकात को, इंसानों के वसफ़ को तब्दील कर दिया। जब यहाँ पर इस मुल्क के अंदर हम सुनते हैं रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो यकीन करें दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है। वो लोग नाम लेते हैं वसल्लम की ज़ात का एक्सप्लॉइट करने के लिए, पॉलिटिकली तौर पे अवाम को ये बताने के लिए कि जनाब हम तो इनकी सुन्नत पे चल रहे हैं, हम तो इस रियासत की डायरेक्शन पर चल रहे हैं, हम तो वैसे ही बनना चाह रहे हैं जैसा वो हमें चाहते थे वसल्लम। लेकिन हकीकतन अगर आप देखें पाकिस्तान की 70 साल की तारीख़, बिलखसूस आखिरी 3 साल, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोहरत जो है वो इसी 3 साल में हुई, रियासत मदीना का नाम जो लिया गया, टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन है। इससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकती जिसे आप कहते हैं ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सच अ बिग ऑफिस जो इस मुल्क में किया जाता है। सिर्फ किस लिए? लोगों को, क्योंकि लोगों को वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है, लोगों को इस्लाम से मोहब्बत है, मुसलमान है मेजॉरिटी यहाँ पे, उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए जनाब हम तो उसी डगर पे जा रहे हैं, उस डगर पे नहीं, उससे उल्टा उस पर यू टर्न पे जा रहे हैं। इस पर ज़रूर बात करेंगे आज। आप महंगाई देख लें इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में अदल का निज़ाम देख लें, ताकतवर हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो रियासत मदीना की बात करते करते नहीं थकते, वही बताते हैं कि जी मैं तो ताकतवर के आगे बेबस हूँ, मैं तो शुगर वाले के आगे बेबस हूँ, मैं तो पेट्रोल कार्टेल के आगे बेबस हूँ, मैं तो आटे वाले के आगे बेबस हूँ, और मैं खुद ही अपनी काबीना में वो ज़ालिमाना फैसले मुबैना तौर पे करता हूँ जिससे अवाम को फिर शुगर भी नहीं मिलती, ब्लैक में मिलती है, आटा भी नहीं मिलता, मेरी पंजाब की गवर्नमेंट साइन करती है, लेकिन मैं रियासत मदीना के ऊपर चल रहा हूँ। इससे बड़ी कोई ज़्यादती हो नहीं सकती। फ़ौज के मामलात, इस पर भी ज़रूर आएंगे। ये काम जो इमरान खान साहब ने किया है, एक तमाशा लगा दिया इतने बड़े इदारे का, इतना डिसिप्लिन फोर्स। ये अगर नवाज शरीफ ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया होता, आज इनका वो हशर हुआ होता कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि ये भी क्या इंसाफ है कि जिनके साथ ये कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हाल कर रहे हैं, तकर्रियों के अंदर तारीख में सिविलाइज सोसाइटी का ऐसा नहीं हुआ कि तकर्रियों के फैसले जो है वो पता नहीं किसी और तरीके से हो रहे हों, जिसके अंदर जो है वो मिलिट्री इनपुट, मिलिट्री का मेरिट, मिलिट्री का डिसिप्लिन, उसके परखचे उड़ाए जाए। ये भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। 2 अहम 3 टॉपिक आज के हवाले से। मेरे गेस्ट भी बड़े हैं, मैं मज़हर अब्बास साहब, रऊफ़ क्लासरा साहब, इरशाद भट्टी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। मज़हर अब्बास साहब बहुत सीनियर है, आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। सर, रियासत मदीना, महंगाई, करप्शन, योर टेक। मैंने जो कहना था कह दिया। शुक्रिया कामरान। सबसे पहले तो पूरी तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो जी। देखिए, जो आपने बात की, हम मतलब मुझे नहीं समझ में आती कि हम ये क्यों कहते हैं कि रियासत मदीना का जब नाम लेते हैं तो मेरा ख़्याल है हमें वो कॉन्सेप्ट का तदारुक ही नहीं है, इदराक ही नहीं है कि रियासत मदीना क्या थी, रियासत मदीना कैसी थी, और उस पर अमल दरामद करना, उसको मुल्क को रियासत मदीना के मुताबिक चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ख़्याल है इसका अगर 0.1% भी आप कर लें तो आप वाकई आप एक कामयाब हुक्मरान हैं। बिल्कुल, टोटली एग्रीड। और वो कहाँ से शुरू हो? सबसे पहली बात ये कि हुक्मरान का अपना रहन सहन, बिल्कुल, हुक्मरान का आवाम के साथ अपना ताल्लुक़, लोगों को, यानी जिसकी मिसालें हमारे वज़ीर आज़म ख़ुद दिया करते हैं, वो ख़ुद सोचें कि इस मुल्क में कितने अवाम ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। 3 वक्त की रोटी तो अलग चीज़ है, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। सही। तो हम बात बहुत बड़ी करते हैं
میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس کو اگر ہم پڑھیں، اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جس معاشرے کو تبدیل کیا وہ معاشرہ کیا تھا. بالکل. اور وہ رحمت للعالمین تھے، یعنی پورے عالم کے لیے. اس میں کوئی تفریق نہیں تھی. اور آج ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ ہی بالکل مختلف ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے آپ وہ اقدامات کریں، آپ لوگوں میں انصاف مظہر صاحب مجھے تو ڈائریکشن بھی نظر نہیں آ رہی نا سر، ڈائریکشن بھی مظہر صاحب مجھے تو ڈائریکشن بھی نظر نہیں آ رہی اس طرف. دیکھیں کامران، اصل چیز کیا ہے اس ملک میں؟ ایک تو غربت کا خاتمہ تو اپنی جگہ ہے، قانون کی حکمرانی. یہاں جہاں حکمرانوں کا قانون ہو وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، اور جہاں قانون کی حکمرانی ہو وہاں حکمراں بھی اس کے تابع ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے یہاں حکمراں جو ہیں وہ قانون کے تابع نہیں ہیں، قانون ان کے تابع ہے. میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. ہمیں اپنے کنڈکٹ سے لوگوں کو کہنے دیں کہ ہاں یہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. مجھے تو یہ معاشرہ اور مزید بگڑتا نظر آ رہا ہے، اور ہم اس کا جو سلوشن تلاش کر رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے سلوشن کے دعویٰ کرنا اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اقدامات تو نظر آئیں اس چیز کی، اس طرف کوئی ڈائریکشن تو نظر آئے. ٹوٹلی ایگریڈ ود ڈائریکشن لیس قوم کو ایک ڈائریکشن پہ لانا تو نظر آئے. بھائی سوچا تو بہت تھا، مظہر بھائی اور باقی پیرنٹس بھی، کلاسرا صاحب کی طرف جاؤں گا، سوچا تو بہت تھا کہ اس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے. آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں، میں نے تو خیر سپورٹ بھی بہت کیا اپنے ٹاک شوز کے ذریعے اور اس جذبے کے ذریعے. کلاسرا بھائی میں نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دو ایشوز ہیں. پہلے ذرا یہ ریاست مدینہ اور اس کے ساتھ آج کی جو مہنگائی اور جو ظلم چل رہا ہے عوام کے ساتھ، کہ حکومت کا فوکس مجھے نہیں پتا پچھلے 3 سال سے ان کو پکڑنے میں، ان کو ڈیلیٹ کرنے میں اپوزیشن کے علاوہ کس چیز پہ رہا جو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں کہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. کامران، یہ آپ کو میرا خیال ہے مس ہے کہ جو آپ نے انٹرو دیا ہے اور اتنا کمپریہنسو، اتنا خوبصورت اور اتنا افیکٹو، اس کے بعد کوئی بات کوئی بچ نہیں جاتی. اور آپ کو یہ بھی کریڈٹ دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات ٹی وی پہ کی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو میں نے دل سے سپورٹ کیا ہے. اور اگر وہ باتیں پوری نہیں کر سکے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جتنا ایمانداری سے اپنا آ کے ایڈمیشن کرتے ہیں، اوپنلی کرتے ہیں جناب کہ میری یہ آ کے فلاں بندے سے اتنی ایکسپیکٹیشن تھی، اور آج اگر پوری نہیں ہو تو پھر اتنی بھرپور طاقت سے اس پہ تنقید بھی کی جائے. تو لہٰذا یہ آپ کا اگین آئی مس ہے، یہ آپ کی انٹلیکچوئل اس کو ایمانداری کو شو کرتے ہیں. لوگ ہے نا جہاں پہ غلط بات پہ اگر انہوں نے کہہ دی ہے وہ ڈٹے رہیں گے، وہ کہیں گے کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو میں نے جس بندے کو اچھا سمجھتا ہوں ساری عمر اس کو اچھا سمجھتے رہیں گے چاہے وہ جو کچھ بھی کر لے. سو اگین یہ آپ کا کریڈٹ میں آپ کو جاتے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ یہاں پہ اوپنلی بات کرنا نہیں، اور یہی عمران خان صاحب کا مقصد تھا اگر مجھ سے پوچھیں کہ انہوں نے جب ریاست آپ مدینہ کی بات کی بیسیکلی کور اپ تھا سارا کہ اب آپ اپنی غلطیاں ہیں جو آپ کی ماضی کی غلطیاں ہیں، موجودہ غلطیاں ہیں، آپ کے دیگر بہت سارے ایشوز ہیں جن کے جوابات آپ کے پاس نہیں تھے، تو پھر آخری جواب آپ کے پاس نا آگے کسی کو سائلنس اگر آپ نے کرانی ہے تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا. سارے ہمارے دوست جتنے بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے سمجھدار ہیں کہ آپ نے اپنے ناک دین کا اگر منہ بند کرانا ہے تو آپ آ کے نیشنلزم کا نعرہ مار لیں، الٹرا نیشنلزم کا نعرہ ماریں یا مذہب کا نعرہ ماریں. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ کوئی بھی اپنے ملک کے آ کے اس پہ بات نہیں کرے گا. اگر آپ نے آ کے نیشنلزم اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت دکھا رہے ہیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ پہ تنقید نہیں ہوگی. پھر آپ جو ہی کہتے رہیں آپ کو جائز ہے، پھر آپ پہ کوئی آ کے انگلی نہیں اٹھائے گا. کوئی اٹھائے گا تو وہ غدار آ کے قرار پائے گا، آپ کی تو آگے بلے بلے شابش ہوگی. سو ایک تو وہ ایک چیز. دوسرا جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے. اگین لوگ آپ نے آ کے مذہب سے بڑے انوالو ہوتے ہیں، بڑا ان کا ایک اپنا ایک درینہ ان کی اٹیچمنٹ ہوتے ہے اسلام کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. سب لوگوں کو مطلب ہے ان پہ ایک اپنی جان بھی آ کے لوگ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لہٰذا خان صاحب نے یہ بڑا سمجھدار، ان کو جس نے بھی یہ لائن دی تھی یا انہوں نے خود لی تھی وہ بڑی زبردست تھی. اور مظہر بھائی نے بھی آتے آتے نے تھوڑا سا ٹچ کیا اس معاملے کو کہ جناب آپ بات تو اس کی ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، ان کا لیونگ سٹائل بھی آپ کو کبھی نظر آیا ہے کہ ہمارے جو اتنے بڑے آگے بڑی ریاست قائم ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بعد میں ہمارے آنے والے خلفاء جو تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، زندگی کیسا تھی، آپ کی کیسے ہے؟ مطلب آپ کی اپنی زندگی میچ نہیں کرتی جن کے نیک ہستیوں کے آپ نام بتا رہے ہوتے ہیں، جن کی بات مثلاً 2-4 باتیں میں آپ کو بتاؤں. آپ سے پوچھ لیا گیا کہ یہ بتائیں تحائف
کہ آپ جو گئے ہیں پوری دنیا میں، آپ ابن بطوطہ کی طرح پھرتے رہے ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی بہت سارے حکمران پھر کے آئے تھے. آپ ذرا یہ بتا دیں آپ کو کیا کیا تحفہ ملا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ تحفے ہمیں دے دیں، ہم چاروں بیٹھے ہیں یا اس کو دے دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، نہ بانٹیں تو ٹھیک ہے، آپ کو مل گئے ہیں لیگلی طور پر، آپ نے رکھ لیے ہوں گے، وٹ ایور اس کی کنڈیشنلٹیز ہوں گی. آپ اتنا بتا دیں آپ کو کس کس ملک نے کیا دیا ہے. انہوں نے اس کو قومی راز انہوں نے ڈکلیئر. اور وہ گئے کدھر ہیں، وہ تحفے گئے کدھر ہیں اور کس بھاؤ پہ گئے ہیں کلاسرا بھائی، یہ بھی تو بتائیں نا. یہ بھی تو انصاف نہیں کہ آپ 50% پہ لے لیں، یہ کیا قانون ہے جی. 100% پہ لیں آپ کیونکہ ہاں جی ایلیٹ ہے تو آپ 50% پہ لیں جی. اچھا اگلی بڑی مزے کی بات ہے، یہی ہمارے یہ جو ہیں یہ عمران خان صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے کرتے کی 1001 مثالیں دیتے تھے. ہاں جی کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا کہ بلکہ ابھی پچھلے دنوں دے رہے تھے کچھ، میرا خیال اسی آ کے کنٹروورسی سے پہلے، طائف سے پہلے. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں حضرت عمر کے ان کے کرتے کی کہ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں خلیفہ وقت سے سوال بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ہوتے تھے. اور دوسری طرف آپ سے پوچھا جائے کہ حضور یہ بتائیں آپ کو کتنے تحائف ملے ہیں، کہاں سے ملے ہیں، آپ اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ نیشنل قومی راز ہے. اچھا اگلی بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ جو ممالک ہیں اگر ان سے آپ کو تحفہ دیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بتانا نہیں. چلے جی ہمیں ملکوں کا نام بتائیں، آپ نہ بتائیں جی، مان لیا آپ نہ بتائیں کہ آپ کو کس کس نے دیا، آپ ذرا ان تحائف کی لسٹ تو بتا دیں. اور آپ والی بات کدھر گئے، کہاں پہ گئے. دوسری طرف ایک طرف یہ ہے آج جو مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے، لوگوں کا جو حشر ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پنجاب کی خبریں آ رہی ہیں بڑی مطلب ڈسٹربنگ کہ وہاں جہاز خریدا جا رہا ہے. میں اس میں آ کے اور سر پنجاب کلاسر صاحب میں آپ کو ذرا ان پٹ کر دے دوں کہ پنجاب کے وزراء کے لیے کروڑوں روپے کی مالیت کی نئی گاڑیاں خریدنے کی تیاری ہوگی ہے. کابینہ میں شامل 37 میں 36 وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں جناب. اب آپ کنٹینیو کریں. یہ حسن رضا جو ہیں ہمارے رپورٹر جو ہیں جی جی ہمارے اس کے دنیا اخبار کے رپورٹر حسن رضا نے بھی یہ خبر بریک کی ہوئی کئی دفعہ بڑی انہوں نے دی. انور سمرا صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں، ان کی خبر بھی دیکھ رہا ہے. ایک طرف آپ نے لوگوں کو یہاں پہ ان کی آپ نے کھال ان کی کھینچ لی ہے ایک ایک چیز میں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جہاز خریدا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کے لیے 38 گاڑیاں وہاں پہ آپ کی نئی آپ کی مذاق ہے سر، اس ملک کے ساتھ مذاق ہے. اسلام آباد میں حالت دیکھ لیں، اٹس جو کئی مس ہے کہ مطلب آپ آگے بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں تاکہ آپ پہ تنقید نہ کرے. آپ اور میں نے یا کسی ہم میں سے کسی نے بات کر دی تو آپ جناب فتوے لگوا. سر ہمیں ایسے بتا رہے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے اس ریاست مدینہ پہ. ہاں جی تو بالکل ٹھیک. کلاسرا بھائی اب دوبارہ میں جس آپ کے پاس آؤں گا تو وہ ذرا یہ ملٹری والی بات بھی کر لیں گے. ذرا پہلے میں یہ بات ساری ڈسکشن کر لوں بھٹی صاحب اور اس کے بعد جنرل صاحب کے پاس. بھٹی صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب مجھے یاد ہے، اللہ ان کو جنرل نصیب کرے، 85 کے اندر ریفرینڈم ہوا، بہت چھوٹا تھا تو میں اس وقت بھی بڑا ہنسا تھا. تو میں بہت چھوٹا 9 سال کا تھا میں اس وقت کے. جو انہوں نے ریفرینڈم کا سوال رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ کو شریعت چاہیے اس ملک کے اندر تو پھر آپ جنرل ضیاء الحق کو ووٹ دیں گے. تو اب شریعت کے خلاف اس ملک میں کون ووٹ دے گا؟ تو وہ تو ویسے بھی جینوئنلی الیکشن جیت جاتے. ضیاء الحق صاحب کے بعد عمران خان صاحب آئے، دوسرے دائی اس ملک میں شریعت کے، اور نہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور انہوں نے تو خیر جو کیا وہ آپ بتائی دیں گے. دوسرا مثالیں بہت بڑی بڑی ہیں پرائم منسٹر کے پاس، مطلب بہت بڑی خلفاء راشدین کی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے فوج کے ساتھ ڈی جی آئی کی تعیناتی کا، تو جو مثال ان کے ذہن میں حضرت عمر کی آئی ریسنٹلی وہ یہی تھی کہ انہوں نے خالد بن ولید کی کمانڈ چینج کر دی اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا. یور ٹیک آن اٹ سر. پوری قوم کو مبارک ہو 12 ربیع الاول، ہماری اور ہماری سب کی جانیں قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شوق سے میرے سمیت ہم ساروں کی جانیں قربان منائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے. جس ملک میں نلائن مبارک بادشاہی مسجد سے چوری ہو جائیں، جس ملک میں حج عمرے میں فراڈ ہوں، جس ملک میں ایئرپورٹوں پر عمرہ کرنے والے آ کے زمزم چوری کر لیں، اور جس ملک میں مسجدوں، مدرسوں، سکولوں میں زیادتیاں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور جس ملک میں جھوٹ عام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کرنے والا ہم میں سے نہیں، جس ملک میں یہ عام ہو، غیبت چغلی خوری عام ہو، وہاں سنتوں پر بھی بہت ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب سے کہنا یہ ہے کہ حضور آپ سب کچھ کریں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس حال میں ہے، آپ نے ان کو کس حال میں پہنچا دیا ہے. 3.5 سالوں میں 35 خودکشیاں ہوئی ہیں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے، اور وہ 3 بچوں کو کنویں میں پھینک کر اور باپ کا کنویں میں چھلانگ مار دینا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی تھی. اب اس پہ حضرت عمر انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ سپہ سالار خالد بن ولید کو تبدیل کر دیا.
میں اب اس بحث پہ نہیں پڑتا یہ انہوں نے آرمی چیف کو میسیج دیا, میری فوج کو میسیج دیا, یا انہوں نے ویسے بات کی, اس بات کو چھوڑ دیجئے. یہ بھی چھوڑ دیجئے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا تھا, اس پر بھی بحث نہیں کرتے. لیکن میں انہیں کہوں گا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے, کوئی خوف خدا نہیں ہے. کس بڑی ہستی کا آپ نام لے رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور مثال دے رہے ہیں, اس طرح کھڑے ہو کر مثالیں دے لیتے ہیں اتنی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلطنت تھی وہ 20 پاکستانوں سے زیادہ تھی, بے شک, اور وہ اس کے حاکم اور امیر المومنین تھے. کیا عمران خان صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ ان کے عدل کے قریب ترین بھی ہیں. بیٹے کو جرم ہونے پر کوڑے مارے اور کب تک مارتے رہے, یہ ہسٹری ہے. آپ کے ہیلی کاپٹر کیس, مالم جبہ کیس, BRT, آٹا گندم, چینی, پٹرول, نجی بجلی گھر ڈاکے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, ثانیہ سائیوال, سارا بھول گئے. اور یہ خودکشیاں جو میں نے بتائی ہیں, فرات کے کنارے کتا بھوک سے مر جائے تو حکمران جواب دے. امیر المومنین آپ کی کتنی آپ اچھا جو کسی وہ جو بچے جس نے پھینکے تھے اس کے گھر گئے ہوں, کسی کو دلاسا دیا ہو, کسی کے پاس گئے ہوں. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا 300 کنال کے بنی گالا میں رہتے تھے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 کلومیٹر کا جو روزانہ کا فاصلہ تھا دفتر سے آفس, آفس سے دفتر, وہ سرکاری خرچ پر ہیلی کاپٹر پر کیا کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکرنے کے بعد, یو ٹرن لینے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ حکمت عملی ہے بڑی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انگلینڈ میں تھے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تب کے احتساب میں ترمیمی آرڈیننس لے آئے تھے اپنوں کے لیے, اپوزیشن کے لیے, اور بیوروکریسی؟ اور سر اب یہ بتائیں یہ مثال کیوں دی, میری سوئی اٹکی ہوئی ہے بٹی صاحب. یہ تو آپ نے حضرت عمر کی شان تو بالکل ٹھیک بیان کیا آپ نے. 1 منٹ دے دیں کامران بھائی, صرف 1 منٹ دے دیں مجھے, ذرا 1 منٹ دے دیں پلیز, میں اس پہ آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرپشن حلال کر دی تھی کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرٹ, حکومتی عہدوں پر میرٹ رکھا تھا کہ ہر شاخ پر سائیں بزدار بٹھا دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں مہنگائی, بے روزگاری کا یہی عالم تھا؟ اور حضرت آخری بات, پھر میں اس پہ آتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گورنروں, حکومتی عہدیداروں کے آتے جاتے وقت اثاثے ڈکلیئر نہیں ہوتے تھے؟ اب آ جائیں اس پر کہ کیوں دیا. میرا خیال ہے یہ انہوں نے فوج کو میسیج کنوے کیا ہے, میرا خیال ہے یہ انہوں نے آرمی چیف کو میسیج کنوے کیا ہے. لیکن خدا کے لیے اپنا طرز عمل تو بدلیں, ویسے ہی کنوے کریں, ڈائریکٹ کریں نا جیسا ڈائریکٹ ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین, خدا کا کوئی خوف کریں. کوئی آپ کو آتا نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب مذہب کا استعمال کر گئے, آپ مذہبیاں, لیکن سر آپ کے خیال میں یہ چل ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں دوبارہ اس پہ آپ سے بات کروں گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فوج کو یا آرمی چیف کو میسج دیا گیا ہے. جنرل صاحب بڑا رائٹ موقع ہے اس آنے کا. مجھے تو آپ سے بڑا شکوہ ہے, آپ سے مراد پورے انسٹیٹیوشن سے بھی شکوہ ہے کہ یہ لاڈ پیار ہے, یہ کیا ہے, یہ انصاف تو نہیں ہے. جس طرح یہ ہماری بھی فوج ہے اور ہم نے اس فوج کو پہلے بھی بڑا ڈیفینڈ کیا. اگر نواز شریف صاحب کوئی بات کیا کرتے تھے ڈان لیکس وغیرہ تو ہم یہاں میڈیا پہ شوز کیا کرتے تھے. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب وہ جو میمو اسکینڈل ہوا, پورے میڈیا نے کس طرح ساتھ دیا فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے, کوئی قوم کے ساتھ. یہاں پہ تو تماشا لگا ہوا ہے, ایک سرکس لگا دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اور کوئی ان کو بولنے والا یہ لاڈ پیار ہے. اگر لاڈ پیار بھی ہے تو نا انصافی ہے, نا انصافی اور نا انصافی ہے, کہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. جو ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قصور ہے, سب غلطیاں ہماری ہیں, حکمرانوں کی نہیں ہیں. ہم بے وقوف ترین لوگ ہیں. ہم بعد میں پھر اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں, پہلے یقین کرتے ہیں. ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کو پہلے انالائز نہ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر ہمیں کسی نے کہا کہ ہم آپ کو ایشین ٹائگر بنا دیں گے, ہم نے دیکھا وہ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن پھر یقین کر لیا. پھر کسی نے کہا جی قرض اتارو, ملک سوارو, ہم کر کے دیں گے, ہم کھامڑ تھے, ہم نے پھر یقین کر لیا اور پھر ہم تبصرے کرتے رہے. اور اب کسی نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, پھر ہم نے یقین کر. ہم ہیں کیا چیز؟ کھوپڑی ہمارے پاس نہیں ہے, عقل ہمارے پاس نہیں کہ ہم پہلے دن ہی منہ پہ ماریں ان کے کہ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی, کدھر سے آئے ہو تم, اور کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. سو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے, کب تک ہم کھوتے بنتے رہیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں. سو یہ اپنے لیے سوچ میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم بحث نہ کیا کریں, بلکہ پہلے دن ہی منہ پہ مارا کریں ان کے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا اینگل ہے سر جو آپ نے دیا ہے. بالکل ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں آپ. ہم جانتے ہیں آپ کیا چیز ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے.
ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کیا بتائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ساری بحث وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پہلے دن ہی ان کو انہی کے نقطے کے اوپر پکڑ کے تو ان کو کھول کے رکھتے. ٹھیک. اب بات آ جاتی ہے دوسری، آپ نے جو کہی بات یہ ہے کہ ہر کسی کی کوشش رہی ہے کہ وہ آرمی کو دبا لے، اپنے انگوٹھے کے نیچے کر لے. آرمی کی کوشش رہی ہے ریزسٹ کرتے رہے کہ یہ کہیں اس میں اتنی انگریس نہ ہو جائے کہ یہ پنجاب پولیس بن جائے، سو وہ بچاتے رہے. اور پولیس میں یہی مسئلہ ہے کہ جو پوسٹنگز اور ٹرانسفرز پولیٹیشین اپنی مرضی کی جب کراتے ہیں تو وہ اپنی تابعداریوں اور اپنی وفاداریوں کے لیے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ فورس برباد ہو کے رہ جاتی ہے. یہاں جو سسٹم ہے آرمی کا، جب یہ نام تجویز کرتے ہیں تو پرائم منسٹر کی چوائس اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ 3 سے 3 4 یا 5 بھی نام دے دیتے ہیں. اس کا ایک کرائٹیریا ہے. پہلی بات تو کہ آرمی دیکھتی ہے کہ سوٹیبل کون لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو سپیئر کیا جا سکتا ہے. کوئی آپریشنل ذمہ داری تو یہاں ایسی نہیں ہے کہ جو زیادہ اہم ہو اس کے لیے. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی کیریئر ریکوائرمنٹ، کیونکہ آرمی میں کیریئر مینجمنٹ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی ذمہ داری ہے. کل ایک آدمی پروموشن کے لیے اویلیبل نہ ہو صرف اس لیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو کسی ایسی جگہ لگا دیا جہاں وہ کنڈیشنز پوری نہیں کرتا، تو وہ جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی میرے ساتھ کیا انصاف کیا آپ نے. آج میں پروموشن کے لیے نمبر 1 ہوتا یا 2 ہوتا یا 3 ہوتا، کنسیڈر تو ہوتا نا، لیکن آپ نے مجھے کیریئر میں یہ چیز ایک کمی چھوڑ دی، مجھے آپ نے پلیس دیا فلاں جگہ. صحیح. تیسرا اسپیکٹ ہے، وہ چوتھا اسپیکٹ وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی میں رہتے ہوئے بعض اوقات بعض لوگ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں پولیٹیکلی، ان کو بھی سین سے ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ اب آپ بات ہے. کے ریمارکس دیکھ لیں، کسی کے ریمارکس دیکھ لیں، چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ایک پرسنالٹی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، وہ اس کے گرد بہت ساری کنٹروورسیز کھڑی کی جا رہی ہیں، کہیں شوکت عزیز بول رہے ہیں، کہیں کچھ اور. تو آپ اس کو سین سے ہٹانا بھی چاہتے ہیں تاکہ نیشنل کانفیڈنس اس ادارے کے اوپر موجود رہے. جی. اب ریزنز یہ ہوں، اور اگر کوئی پولیٹیکلی آدمی سوچے کہ نہیں میں نے اپنی نہیں، لیکن عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں سر، جو سمجھ نہیں آ رہا کسی کو بھی، ہمیں سمجھائیں تو صحیح. ایک سیکنڈ. جی سر. میں نے جو سنا ہے وہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ جی پروسیجر مسٹیک یہ وہ سنا یہ ہے کہ وہ رکھنا چاہتے ہیں، فیض حمید کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ جبکہ جی ایچ کیو نے اس کی پوسٹنگ بڑے نہیں سر، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جنرل صاحب میرا آپ سے پوچھنا ہے اور کسی سے نہیں، وہ فیض حمید صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں، آرمی چیف نے ٹرانسفرز کا آرڈر جاری کر دیا ہے، آرمی چیف از ان اے بیسٹ پوزیشن ٹو نو کہ کس کو کہاں پہ لگانا ہے. سوال یہ کہ عمران خان کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا کام ہے جو وہ چاہتے ہیں، جو دوسرے ڈی جی آئی صاحب بھی تو پروفیشنلی وہی کریں گے نا جو پروفیشنلی یہ کر رہے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف نے ان کو وربل ان سے ڈسکشن اور اپروول کے بغیر یہ پوسٹنگ آرڈر نکالا. یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وربل. نہیں سر، جنرل صاحب میرے سوالات مختلف ہیں، آپ کے جواب تھوڑے مختلف آ رہے ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے سر، بڑا ٹو دا پوائنٹ، کہ پرائم منسٹر عمران خان کیا چاہتے ہیں جنرل فیض صاحب سے کروانا، جو دوسرے، میں سمجھتا ہوں جنرل فیض بھی بڑے پروفیشنل ڈی جی آئی ایس آئی ہے اور پروفیشنلی کام کیا ہے، میرا یہ کہنا ہے. دوسرے ڈی جی آئی صاحب بھی اسی طرح پروفیشنلی کام کریں گے، تو ان کی سوئی کیوں اٹکی ہے پرائم منسٹر کی؟ وہ آپ کا تجزیہ چاہیے مجھے اس کے اوپر سر. دیکھیے بظاہر جو ہمیں کہا گیا ہے یا میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغان پالیسی کی کنٹینیوشن کے لیے اس آدمی کی یہاں ضرورت ہے. جبکہ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کی پوسٹنگ کرتے ہوئے اس ایسپیکٹ کو پوری طرح کور کیا ہے. ویسے تو پوسٹنگ کرنے کو ہو سکتا تھا کہ ان کو کراچی بھیجتے. سر اس آرگومنٹ کی کوئی ٹکے کی ویلیو پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے سارے فورن اسٹریٹجک معاملات فوج سنبھالتی ہے. اب میں اگر آپ کو مثالیں دینا شروع کروں کہ جہاں جہاں انہوں نے بگاڑ پیدا کیا 3 سال میں، وہ باجوہ صاحب ڈائریکٹلی جا کے وہاں کس طرح انہوں نے ٹھیک کیا، تو یہ تو سوال ہی، یہ تو لوگوں کو مس لیڈ کرنے والی بات ہے. تو اصل وجہ کچھ اور ہے جنرل صاحب. میں دوبارہ آپ کے پاس آ کے پوچھوں گا، اور آپ نے میرے ایک اور سوال کا جواب بھی دیا کہ نواز شریف اور گیلانی صاحب نے یہ کیا ہوتا نا اگر، تو ان کے ساتھ جو حال ہونا تھا یا میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی، ان کے ساتھ کوئی خاص لاڈ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ زیادہ مہربانی، آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دی. جی سر، جی سر. میں نواز شریف والی بات آپ کو بتاؤں گا ساری. سر جب نواز شریف صاحب نے بدلنا تھا تو انہوں نے 3 آدمیوں کا پینل تیار کیا گیا، جنرل مشرف نے تیار کیا. انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ نہیں پینل رکھے اپنے پاس، مجھے چاہیے ضیاء الدین بٹ. تو آرمی نے کہا جی ٹھیک ہے لے لیں، اویلیبل ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سر میرا سوال یہ نہیں جنرل صاحب، آئی ایم سوری، میں بسط احترام کہہ رہا ہوں، میرا سوال یہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، اگر یہ سب کچھ نواز شریف نے کیا ہوتا اس طرح پوسٹنگ کے ساتھ،
ڈیلے ٹیکٹکس پوری پوسٹز کو لٹکا کے آرمی کے ڈسپلن میں انٹرفیئر کر کے تماشا لگایا ہوتا تو پھر ان کا حال کیا ہوتا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس, ذرا باقی پینل سے لے لوں میں. وہاں سرنڈر کر دیا چیف آف آرمی اسٹاف نے, اور کیا کرتا, اسے کہا جی لے لیں آپ. ویورز, بڑی اہم ترین ڈسکشن جاری ہے. پاکستان کی بہترین اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, بہت سے سوالات ہیں. پروگرام میں ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. A very warm welcome back to this show. مظہر عباس صاحب, دو سوالات ہیں. یہ اس معاملے میں اتنا پرائم منسٹر نے ڈیلے کیوں کیا اور ابھی اس پہ کیوں اڑے رہے, اور دوسرا یہ کہ اگر دوسروں نے کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ایسا کیوں کچھ نہیں ہوا؟ میرے خیال میں یہ بیسک اسٹرکچر پرابلم ہے. کیوں ایک عہدہ اتنا اہم ہے کہ وہ پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یعنی وزیر اعظم کا انتخاب اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس پر کبھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو اور بھی تو جنرلز اور بھی تو پوسٹنگز ہوئی ہیں. یہ ایک خاص پوسٹنگ ہمیشہ ایک وجہ تنازع کیوں بنتی ہے؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس بیک گراؤنڈ کو, اس پرسیپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ فوج کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جس کی تقرر بڑھنا کیا ہے. یعنی اگر پرائم منسٹر کی ثوابدیدی اختیار ہے, تو مجھے یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کا, اور صرف عمران خان نہیں, جتنے بھی وزرائے اعظم لے لیں, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ منسٹری آف یہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے, لیکن پرائم منسٹر کو اس کے اسٹرکچر کا اس طریقے سے بریف نہیں ہوتے کبھی بھی. یہ ہمیشہ آرمی کے ہی لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں. پہلے بریگیڈیئر تھے, پھر میجر جنرل ہوئے, اب لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں. لیکن اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو اس کا پولیٹیکل کیریکٹر ہے, اور وہ پولیٹیکل کیریکٹر کی وجہ سے ایک عہدہ اتنا اہمیت اختیار کر گیا ہے. اگر آپ اس کو پولیٹکس سے بالکل ڈیٹیچ کر دیں, اور اس میں ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب وہ پولیٹیکل سیل بنا, اس وقت سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور وہ بڑھتی چلی گئیں. اس کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اس کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. کہا یہ ضرور جاتا ہے, لیکن ہمیں بھی گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہیں کہ الیکشنز میں جب چیزیں ہوتی ہیں, اور شاید عمران خان صاحب کے الیکشن پلان کا یہ حصہ ہو, جس طرح نواز شریف صاحب کے الیکشن پلان کا حصہ ہو, جس طرح اس سے پہلے زرداری صاحب نے کوشش کی کہ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آ جائے, نواز شریف صاحب اپنے من پسند. ایسی کیوں چیز ہوتی ہے؟ اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک ہسٹری ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر اس وجہ کو ہم دور کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی ہم اس کو یہ تو بڑا بہت جائگلیٹک ٹاسک آپ دے رہے ہیں کہ اس وجہ کو اگر دور کر دیں. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا, لیکن آپ نے بڑا انٹرسٹنگ انالیسس کیا. کلاسرا صاحب, دو تین سوالات ہیں میرے آپ سے اس کے اوپر. ایک تو وہ سوال میرا وہی ہے جس کا جواب مجھے مل نہیں رہا کہ بیسیکلی پرائم منسٹر ایسا کیوں انہوں نے کیا. دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے بہت فرکشن آ چکی ہوگی, اور تیسرا اس طرح دیا ہے بھائی. جی سر, وہ آپ نے دیا ہے, بالکل دیا ہے. میں آپ سے وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں دیا, بالکل دیا ہے. کلاسرا صاحب, یور ٹیک آن اٹ سر. اور اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا ادھر. آئی ایس آئی کا مین جو میرا رول آیا ہے, امپورٹنٹ بنا ہے کسی بھی پرائم منسٹر یا کسی بھی آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے, یہ بنا ہے جنرل ضیاء صاحب کے دور سے زیادہ ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے جب آپ نے افغان وار لڑی ہے تو اس وقت ہم نے رومانٹیسائز کرنا شروع کیا اس کے ساتھ آئی ایس آئی سی آئی کے جہاں کولیبوریشن ہوئی, دنیا بھر کی ایجنسیز ہیں, اور ہمارا ایک رول بنا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جنرل اختر عبد الرحمان صاحب تھے, حمید گل صاحب تھے, ان کو بہت بڑا ایک یہاں پہ بتایا گیا کہ جنہوں نے ایک آگے پوری امپائر کو شکست دی. جنرل حمید گل صاحب کا مثلا رول دیکھیں, انہوں نے آئی جی آئی بنوائی تھی یہاں پر, باقاعدہ کریڈٹ لیتے تھے کہ جی ہاں میں نے بنوائی ہے, جو بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف بنائی گئی تھی کہ الیکشن جیتنے کے لیے, آپ کا سامنے ہے. اچھا اس کے بعد 1990 کے الیکشن ہوئے جب وہاں سر, لیکن عمران خان صاحب تو بڑے صاف ٹرانسپیرنٹ ہیں, انہوں نے ان کا کیا انٹرسٹ ہے کسی خاص پوسٹنگ میں, وہ بتائیں نا مجھے. یہ بڑا سمپل ہے, چلیں میں اسی پہ آ رہا ہوں سر, اسی پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب کو پہلے بھی میں بات اس پہ کر چکا ہوں, کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا, میں رپیٹ کر دوں. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں بیسیکلی جنرل فیض حمید صاحب کے افغانستان کے لیے نہیں چاہیے, اور ہمیں ایسی باتیں کرنے بھی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسے اوپنلی بات اس پہ جیسے ہماری یہاں پہ آ کے پولیٹیکل لیڈ کرتی رہی ہے, کیونکہ اس سے افغانستان کے لوگ تھوڑے سے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ کیا پاکستانی ہمیں آ کے ہمیں ہینڈل کرے گا. ہمیں 5واں صوبہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے, پوری دنیا بھی سمجھتی ہے کہ افغانستان میں جو اچھا برا ہو رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ملٹری آئی ایس آئی ایز این انسٹیٹیوشن کے طور پر افغانستان کو ہینڈل کرتے رہے, کون سا بڑا راز ہے یہ, کوئی پرائم منسٹر نہیں ہینڈل کرتے رہے. اگر پاکستان کے پولیٹیکل پرائم منسٹر ہینڈل کرتے تو شاید معاملات آج بالکل مختلف ہوتے, حالات آج
आज से डिफरेंट होते। अब जनरल फैज़ साहब की जो मेरा ख्याल ज़रूरत इमरान खान साहब को रही है वो उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए रही है। उन्होंने अपने अपोनेंट्स को डील करना था। उन्होंने यहाँ पे उनकी अगर जो ISI का एक रोल है, जो भुट्टो साहब ने ISI को पॉलिटिकल रोल दिया था, और जनरल फैज़ साहब जो हैं वो गो गेटर्स वाले जर्नल हैं, वो ना करने वाले नहीं हैं। आगे से आपको याद आसिम, ये मेरा ख्याल इनसे बेहतर कौन जानता होगा, भट्टी साहब बैठे, मेरे दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, कि जनरल आसिम मुनीर को क्यों हटाया गया था? बिकॉज के वो बिल्कुल प्रोफेशनल सोल्जर थे, वो एक उसको कॉम्पिटेंट आदमी थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से इनकार किया कि सर ये हमारा मैंडेट ही नहीं, हम नहीं करते। उनको 9 महीने से ज़्यादा नहीं रहने दिया गया था। क्यों? कि वो आपकी बहुत सारी चीज़ों से एग्री नहीं करते थे। और उनकी बड़ी तारीफ सुनी हमने जनाब से मुनीर साहब की कि बड़े अच्छे एक उसको प्रोफेशनली हैंडल कर रहे थे। आपको प्रोफेशनल बंदा नहीं पसंद था क्योंकि आपकी मर्जी के काम नहीं हो रहे थे। लेकिन क्लासरा साहब एक बात बताए ना कि रिएक्शन नहीं आया उस तरह का कोई कहीं से। अगर ये किसी और ने किया होता तो फिर तो यहाँ पे देखते आप क्या होता मंजरनामा। आज कोई नया जर्नल बैठा होता मेरा ख्याल 3 साल बाद, तो इमरान खान साहब शायद इस पोजीशन में ना होते कि इस तरीके का डिफाई करते या इस तरह की वो आके चीज़ें जो है ना उनको आके करने की कोशिश कर। सो इससे फ़र्क पड़ता है। जना कियानी साहब वाला देख लें, जना मुशर्रफ साहब 7-8 साल बैठे थे, आप देखें वो वीक हुए, जना अयूब खान साहब वीक हुए, इसके बाद ज़िया साहब वीक हुए। सो आप जब आके आर्मी की कमांड आपकी बढ़ती जाएगी, नया ब्लड पीछे से नहीं आएगा, तो 7-8 साल बाद 6 साल बाद आपकी वो बात जो है ना मेरा ख्याल है वो नहीं रह जाती। सो राइट, इसलिए वो रिएक्शन जिसकी बात आप कह रहे हैं वो रिएक्शन नहीं आया। बिकॉज कि इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर मुझे वो लेकर आए हैं लोग यहाँ पे, तो मैंने भी बदले में कुछ ना कुछ फेवर जो है ना उनको रिटर्न किए हैं। सो इसे सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक उनके नज़दीक। राइट सर, ये आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, आपको लगता है जिस तरह आपने फरमाया, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये फ़ौज को पैगाम दिया गया जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो खालिद बिन वलीद को चेंज किया था, तो आपके ख्याल में इस वक्त सिचुएशन क्या होगी? चाहे DGI वही लग जाएं जो आर्मी चीफ ने अनाउंस किए हुए लग गए होंगे या लग गए हैं आज, समझे कि लग गए हैं आज, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि रिफ्ट एक क्रिएट होगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि यार ये क्या हो रहा है और ये फैसले किस तरह हो रहे हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त जो ये रिफ्ट क्रिएट जो नहीं हुआ, या जो आप का एक सवाल बार बार कर रहे थे कि ये अगर पीपल्स पार्टी करती या मुस्लिम लीग नून करती तो क्या, इसमें एक देखिएगा, एक ये जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा की शख्सियत है। नवाज शरीफ साहब ने जो गुजरा वाले जलसे में किया, कभी किसी हमारी हिस्ट्री में कभी किसी आर्मी चीफ या DGI के साथ इस तरह लंदन से बैठकर किसी ने किया हो। मरियम नवाज़ जो रोज़ाना आए रोज़ फ़ौज को लिताड़ती हैं, कभी किया हो। जो पिंग पोंग सुप्रीम कोर्ट में हुई आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर, छोड़ दीजिए किसकी नालायकी थी या नाअहली थी, कभी ऐसा कभी हुआ कि एक दरख्वास्त, यतीम सी दरख्वास्त जो वो वापस भी लेना चाहता था, उसको कंसिडर करके कर दिया गया। इसके अलावा जो एक आपको सिर्फ एक हल्की सी जरदारी साहब ने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप 3 साल के लिए आते हैं, हम तो हमेशा रहने वाले हैं, और फिर वो कहाँ चले गए थे। आगे आ जाइए। फिर जो पनामा लीक्स में जो आर्मी पर, सर आपका पॉइंट क्या, वक्त बड़ा कम है, जो इसके मैं पॉइंट आपको बताता हूं, आप सुन लीजिए ना। आपने सवाल इतना बड़ा कर दिया, उस सवाल के जवाब देने के लिए हिम्मत भी पैदा, थोड़े सा टाइम भी दे, कर लें हिम्मत, कर लें। आर्मी और जो अदलिया को मिलाकर जो किया गया कि फैसले कहां से आ रहे हैं और फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है, इसके बावजूद यानी नवाज शरीफ साहब को आप भी शायद उसमें थे मीटिंग में जो आर्मी चीफ के साथ साफियों की हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा सब पर हेल्प कर सकता हूं, पनामा पे नहीं। बहुत सी मीटिंग्स में था। अब आप पॉइंट में आ जाए सर, जल्दी से, वक्त बड़ा कम है, बाकियों को भी। जी, मैं उनको खाना देना चाहता था। दोनों के दरमियान कैसे ताल्लुकात होंगे इस सारे वाकये के बाद? सर ये तो बताए ना। फिर इसकी अच्छा नहीं, आखिरी ये सुन लीजिए। ये जनरल कमर जावेद बाजवा की शख्सियत है। मेरा ख्याल है खुला डुल्ला आदमी है। वो सेनेट में पेश हो जाते हैं, वो सारा कुछ तनकीद बर्दाश्त कर जाते हैं। वो कहते हैं पहले पाकिस्तान, पहले जमहूरियत, पहले आइन। अगर कोई इनकी जगह कोई और आर्मी चीफ होता, और इस वक्त इमरान खान साहब, मैं मान लेता हूं ये स्वाबदीदी इख्तियार इमरान खान का, लेकिन 6 महीने पहले आर्मी चीफ अगर बता रहा हो कि मैंने ये ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, 2 दिन पहले अगर आर्मी चीफ ने ये बताया हो कि, और कहा हो कि मैं पोस्टिंग ट्रांसफर करने वाला हूं, और उसके बाद बता रहा हूं कि इन्होंने अगले आर्मी चीफ के रन में जाना है, उन उम्मीदवारों में शामिल होना है, और वो यस कर रहे हों और हाँ कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक
کہیں سے ان کو یہ آ گیا ہو کہ نہیں 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 یہ آپ کے لیے شبھ گھڑی نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا، تو اس کے بعد یہ کرے. کوئی اور آرمی چیف ہوتا تو وہی اشر ہوتا. کچھ سوالات ہیں جس کے جواب رہ گئے، جنرل صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں ویورز، باقی پیرل سے بھی ایک بریک کے بعد. جنرل صاحب، لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس سے اگر فوج کی سپورٹ ہٹ جائے تو عمران خان صاحب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پور گورننس کی وجہ سے. جی آپ کے پہلے سوال کا جواب، سر. جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ آرمی کرتی رہی ہے، اگر وہی کیا جاتا تو آج کوئی جھگڑا نہ ہوتا. نواز شریف صاحب اپنی مرضی کا آدمی لیتے رہے، فوج دیتی رہی ہے. انہوں نے مانگا ضیاءالدین دیا، انہوں نے مانگا نوید مختار دیا، انہوں نے کہا ڈرون لیکس ہوئی، کیا جی انکوائری ISI نہیں کرے گی، ہم کریں گے، کریں. ان کے ساتھ پھڈا ہوا پڑا ہے کہ ان کا فوج وہ مان نہیں رہی. اس کیس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مان نہیں رہے، فوج مان نہیں رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج نہیں مان رہی، فوج اس چیز پہ اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تنازع چل رہا ہے. اچھا ٹھیک. وہ جو کہتے ہیں وہ مان لیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہاں تو بات ختم ہوتی تھی. نواز شریف صاحب کے ساتھ تو جو وہ کہتے رہے یہ کرتے رہے. انہوں نے چودھری مانگا دے دیا، انہوں نے کہا نوید مختار وہاں سے کراچی سے اٹھا کے دے دیا. نواز شریف صاحب ہوتے تو یہاں کچھ نہ ہوتا، ان کے ساتھ تو جو تعاون ہوتا رہا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. وقت ختم ہو گیا ویورز، آج کا یہ پروگرام تھا اور آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں ہمیشہ دے سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی. مجھے دیجیے اجازت. دنیا خبر کی دنیا